बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी बरतरफी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद, साबिक ब्रिगेडियर इरफान रामे और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ और साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी 4 शख्सियात को नोटिस जारी कर दिए हैं और इसकी समाअत अब जनवरी में होगी। जनवरी तक ये केस की समाअत मुलतवी हो चुकी है। इस केस में सिर्फ इतना कहूँगा कि फंस गई जान शिकंजे अंदर जिमें वेलने विच गन्ना रोन को हुन रवे मोहम्मद होन रवे ते मन्ना। सिर्फ इतनी बात करूँगा कि इस केस में अब तारीखी फैसला होना है और जस्टिस काजी फाइज ईसा जिन्होंने बड़ों के मुंह बंद कर दिए हैं, बड़ों की बोलतियां बंद कर दी हैं, बड़े फुर्तीले लोगों की फुर्तियां निकाल दी हैं। सर अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सिर्फ इतनी बात करनी थी कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी आप देखेंगे, अभी तो ट्रेलर चल रहा है, ट्रेलर के बाद पूरी मूवी चलेगी और देखेंगे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा किस तरह दबंग फैसले देंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इस केस की समाअत की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस हसन नज़र रिजवी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस इरफान सादत पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच ने जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी बरतरफी केस की समाअत की। इसमें साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद, उस ब्रिगेडियर इरफान रामे जो साबिक ब्रिगेडियर थे, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ 4 शख्सियात को नोटिस जारी कर दिए हैं और चारों शख्सियात अदालत में पेश हों। अब इस केस में होना क्या, देखें उससे पहले अगर हम तारीख का जायज़ा लें तो इससे पहले जो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो भी पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के सरबराह रहे हैं और उनका नाम था जनरल रिटायर्ड असलम बेग। मैं पूरी खबर के ऊपर बाद में आऊँगा, पहले मैं उससे पहले 2 मिसालें आपके सामने रखूँगा कि उस वक्त क्या होता था और अब क्या होने जा रहा है। इसमें डिफरेंस, इसमें कंपैरिजन जो है वो मैं आपको बताऊँगा कि असल में इसमें असल जो चीज़ है ना वो समझने वाली क्या है। देखें, आज से 30-31 साल पहले जो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल रिटायर्ड असलम बेग, उनके वाले से जो एक बयान आया और जिस तरह टाइम्स मैगजीन में खबर आई और उन्होंने कहा कि जब 1985 की असेंबली के बाद मोहम्मद खान जुनेजो जो साबिक वज़ीर आज़म थे, उनको जब साबिक सदर पाकिस्तान ज़ियाउल हक ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनवाया तो उनकी हुकूमत को जब क्लैशेस हुए ज़ियाउल हक और उसके मोहम्मद खान जुनेजो के दरमियान, तो मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत की जो बरतरफी थी वो असल वजह तनाज़ा यही था कि ज़ियाउल हक के उनके साथ मामलात बिगड़ गए थे। तो ज़ियाउल हक ने मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। मोहम्मद खान जुनेजो जाते हैं जी अदालत में, वो 58(2)B के तहत अदालत में ये चैलेंज करते हैं और वो कहते हैं कि जी जो मेरी हुकूमत ख़त्म की गई है 58(2)B के तहत वो अदालत में केस कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जी जो साबिक सदर पाकिस्तान है ज़ियाउल हक साहब, उनका त्यारा हो जाता है क्रैश। वो त्यारा क्रैश हो जाता है, वो त्यारा हादसे में शहीद हो जाते हैं। उसके बाद बनते हैं जी ये जो असलम बेग साहब हैं, जनरल रिटायर्ड असलम बेग, जो उस वक्त मोस्ट सीनियर फ़ौज के अंदर मोस्ट सीनियर जर्नल थे, वो जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं और वो अपने ओहदे का चार्ज संभालते हैं। वो ओहदे का चार्ज संभालते ही मोहम्मद खान जुनेजो की जो हुकूमत है उस हवाले से टाइम्स मैगजीन में खबर आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत को बहाल करने का फैसला कर लिया है। तो वो क्या करते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को ये बात वाज़े कर देते हैं कि किसी सूरत मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत को बहाल नहीं करना। वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को फ़ोन करते हैं, उन पर प्रेशर डालते हैं और उनको कहते हैं कि जी इसको बहाल नहीं करना, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद खान जुनेजो साहब की हुकूमत को बहाल नहीं करना और वो कहते हैं कि जी आप इलेक्शन का फैसला दें। ये जी 1992 के अंदर ये जो टाइम्स मैगजीन में खबर लगी, 1992 के अंदर ही 1992 के अंदर ही जनरल रिटायर्ड असलम बेग जो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे,
وہ جی ہوتے ہیں ریٹائر 1992 میں وہ بطور آرمی چیف ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کے والد سے پھر کچھ صحافی ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا آپ نے محمد خان جنیجو کی جو حکومت کی بحالی تھی اس حوالے سے سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالا تھا یا ججز پر دباؤ ڈالا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں جی میں نے ججز کو فون کیا اور میں نے ججز کو کہا کہ کسی صورت محمد خان جنیجو کی حکومت کو بحال نہیں کرنا، اور میں نے یہ بھی دباؤ ڈالا تھا کہ اس کو بحال کرنے کی بجائے آپ الیکشنز کی طرف جائیں۔ یہ خبر جو ہے وہ لیڈ سٹوری کے طور پر اخباروں کے اندر لگتی ہے اور اخباروں کے خبروں کی زینت بنتی ہے، اخباروں کے اندر یہ لیڈ سٹوری ہوتی ہے، اور اس کے بعد جی سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے جسٹس نسیم حسن شاہ، جن کو ایک اللہ معاف کرے یار ویسے اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے، جن کو عدالتی قاتل کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا اس میں جسٹس نسیم حسن شاہ نے جو فیصلہ دیا تھا، وہ جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب جو ہے نا یہ وہی جو پاناما والے جج تھے آصف سعید کھوسا، جن کے بھائی بھی ناصر کھوسا صاحب بھی سیکرٹری پنجاب رہے ہیں، چیف سیکرٹری پنجاب رہے ہیں۔ یہ آصف سعید کھوسا صاحب جو ہیں یہ آصف سعید کھوسا صاحب کے سسر تھے جسٹس نسیم حسن شاہ۔ تو جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب جو ہیں وہ جنرل ریٹائرڈ اسلم بیگ کے اس بیان پر از خود نوٹس لیتے ہیں، جو جنرل ریٹائرڈ اسلم بیگ نے کچھ صحافیوں کے سامنے اس بات کا انکشاف کیا کہ ہاں میں نے اس وقت سپریم کورٹ کے ججز کو کال کر کے دباؤ ڈالا تھا کہ جنیجو کی حکومت کو بحال نہ کیا جائے، اس کو برطرف ہی رہنے دیا جائے اور آپ الیکشنز کی طرف جائیں۔ تو جی اس پر جسٹس نسیم حسن شاہ جو اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں وہ اس پر لیتے ہیں جی ایک از خود نوٹس۔ اس پر 11 رکنی لارجر بینچ بیٹھتا ہے اور جنرل ریٹائرڈ اسلم بیگ جو اس وقت ریٹائر ہو جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں عدالت میں پیش۔ وہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں، وہ ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے ایسے بیٹھتے ہیں اور وہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں انہوں نے پتہ نہیں کیا وہ ایسے پکڑا ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں ان کے فائل ہوتی ہے، اور ایسے وہ بڑے ایٹیٹیوڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور عدالت کے سامنے جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جی پہلے تو جی وہ بڑا جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور ان کا کانفیڈنس لیول چیک کرنے والا تھا کہ جس طرح وہ عدالت میں بیٹھے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے عدالت سے معافی مانگی اور یہ معاملہ ہو گیا رفع دفع۔ جسٹس نسیم حسن شاہ یہ وہ جج تھے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف پھانسی کا فیصلہ دیا تھا کہ ان کو تختہ دار پر لٹکایا جائے، اور وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ افتخار احمد صاحب جو اس وقت جواب دہ پروگرام کرتے تھے جیو نیوز کے اوپر، ان کے پروگرام میں جسٹس ریٹائرڈ نسیم حسن شاہ نے اعتراف کیا کہ ہمیں بھٹو کے خلاف، بھٹو کا جو فیصلہ تھا اس فیصلے کے خلاف استعمال کیا گیا۔ بھائی کنے کیتا اے بھی تے دسنا سی نا، اے بھی دس دے کہ ادو اے سارا کچھ کنے کیتا سی، یہ سارا کچھ سر ضیاء الحق نے کیا تھا۔ یہ ضیاء الحق کی تھے نا اس کے پیچھے، سارا کچھ تو پتا تھا کہ کون تھا اس کے پیچھے، وہ کون سی کہانی تھی، اور سارا کچھ اس کے پیچھے جو رداد تھی وہ کسی سے تو ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ تو اسی طرح یہ سارا کچھ جو ہے یہ عدالت میں ایکسپوز ہوتا ہے، اور جنرل ریٹائرڈ اسلم بیگ صاحب جو ہیں وہ معافی مانگ لیتے ہیں عدالت سے، کہتے ہیں کہ جی سانو معاف کر دو، اسی تے جی غلطی کر لی ہے، وہ ہم اب نہیں ہوگا، اب آئندہ کے بعد نہیں کریں گے۔ ان کو جی عدالت معاف کر دیتی ہے اور معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد، یہ معاملہ رفع دفع ہونے کے کچھ دیر بعد دوبارہ اسلم بیگ صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بیان دیتے ہیں کہ میں کوئی معافی نہیں مانگی۔ وہ کہتے ہیں میں نے کوئی معافی نہیں مانگی، سپریم کورٹ میرے جوتے کی نوک پر، وہ کہتے ہیں میں اس کو اپنے جو ہے وہ جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں، سپریم کورٹ انڈر مائی فٹ، وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں۔ ان کو عدالت سے پھر نوٹس آ جاتا ہے، اور جب ان کو دوبارہ نوٹس آتا ہے تو پھر صدر غلام اسحاق خان، جنہوں نے 58(2)B کے تحت نواز شریف کی پہلی بار جو حکومت تھی اس کو برطرف کیا، وہ جو صدر غلام اسحاق خان صاحب تھے وہ بھی سر بابا جی وہ بھی استعمال ہوتے رہے، وہ بھی سب کو پتا ہے وہ کس طرح ہوئے۔ تو خیر یہ جو ہے نا یہ جنرل ریٹائرڈ اسلم بیگ صاحب، ان کا معاملہ تو ہو گیا کلیئر۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ جی ایک اور کیس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آئی جی آئی کیس میں یہ الزام تھا کچھ رہنماؤں کے اوپر کہ جو بینظیر بھٹو کی مقبولیت تھی اس کو روکنے کے لیے آئی جی آئی بنی، اور آئی جی آئی کیس چلا تھا سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی عدالت میں۔ جب سابق چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کی عدالت میں یہ کیس چلا، جب وہ چیف جسٹس تھے تو انہوں نے اس کیس کی سماعت کی، اور اس میں یہ الزام تھا کہ یونس حبیب، اس میں سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ریٹائرڈ اسلم بیگ
سابق DGI اسلم درانی، اس کے بعد بیگم عابدہ حسین، نواز شریف، لیاقت بلوچ، جاوید ہاشمی اور عبدالحفیظ پیرزادہ اور پتہ نہیں کس کس کا نام کہ جی یہ سارے سیاسی رہنماؤں نے جو ہے اس میں پیسے لیے اور پیسہ کمایا اس میں، اور ISI نے پیسے بانٹے۔ یہ جو کیس تھا، یہ جو IGI کیس تھا، اس میں دراصل جو ہے نا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بینظیر بھٹو کی مقبولیت کو ختم کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے IGI بنائی گئی، اور اس وقت کی جو اور اس وقت کی جو ISI تھی اس نے ان رہنماؤں میں پیسے بانٹے اور ان کو استعمال کیا۔ اس کیس کا سر آج تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اسلم بے کے کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اب آتے ہیں اصل پوائنٹ کی طرف، جو جنرل فیض حمید صاحب ہیں، دیکھیں وہ DGC تھے 2018 کے اندر، نوید مختار جو ہیں وہ DGI تھے اور جنرل فیض حمید جو ہیں وہ DGC تھے۔ اب جو وقفان حال ہیں وہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں 4 شخصیات کو۔ ایک تو پہلی بات لوگ کہہ رہے باجوہ نے نہیں کیتا یار، اچھا باجوہ صاحب کو بھی نہیں کرے گی سپریم کورٹ، اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ یہ اب فیض حمید صاحب کو جو سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کیا ہے انہوں نے اب کیا کرنا ہے اور وہ سپریم کورٹ میں کیا جواب جمع کروائیں گے، ان کا حتمی جواب کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ پیش نہ ہو سکتا ہے وہ اپنے وکیل کے تھرو حتمی جواب پیش کر دیں اور کہیں گے جی یہ سارا کچھ اس طرح سے ہوا تھا۔ اب جو جنرل فیض حمید صاحب ہے نا، وہ سارا معاملہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، کچھ لوگوں کا، دیکھیں میں کوئی بونگی شونگی نہیں ماروں گا، جو بات کروں گا حقائق کے اوپر کروں گا۔ جو میں نے آپ کو ساری تاریخ بتائی، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے اس تاریخ سے آپ واقف رہیں، آپ کو پتہ ہو کہ تاریخ کے جو ہے وہ آئینے کے اندر یہ ملک کے ساتھ کیا ہوتا رہا، تاریخ کتنی ظالم تھی ہماری، کیا ہوا، یہ ہماری سر ایک تاریخ ہے۔ ہمارے یہاں پر جو ہمارے جو سابق صدور تھے ان کے پاس یہ اختیار ہوتا تھا کہ وہ کوئی بھی حکومت برطرف کر دیں۔ ضیاء الحق نے محمد خان جنیجو کی حکومت جو ہے اس کو برطرف کیا، صدر غلام اسحاق خان نے 58(2)B کے تحت نواز شریف کی پہلی بار حکومت کو برطرف کیا، اور اس وقت جو ہمارے یہ جو پریزیڈنٹ تھے ان کو یہ اختیار ہوتا تھا قانون کے مطابق، ٹھیک ہے، آئین کا جو کانسٹیٹیوشن ہے جو ہے اس کے مطابق یہ اختیار ملا ہوا تھا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو اب فیض حمید صاحب نے عدالت میں پیش ہونا ہے، اگر تو وہ ہو جاتے ہیں تو وہ یہ کہیں گے کہ جی میں یہ جو سارا کچھ کیا تھا یہ جنرل باجوہ کے کہنے پر کیا تھا۔ دیکھیں اس میں وہ پھنستے کہاں پر ہیں، اس میں ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ 2018 میں جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو برطرف کیا گیا، ایک تو پہلی بات آنریبل کورٹ ہے، معزز عدالت ہے، بہت اچھا ہوتا ہے کہ اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے بابا ڈیم والا وہ جو ثاقب نثار تھا، اس کو بھی یار نوٹس کیا جاتا، اس کو بھی عدالت بلایا جاتا، طلب کیا جاتا اور پوچھا جاتا کہ یہ جو جج صاحب تھے یہ پولیٹیکلی کس طرح استعمال ہوئے۔ وہ سب کی سر خیر بڑی کہانی ہے ثاقب نثار کی، وہ بھی کسی وقت میں تاریخ کے اندر وہ جو ہے اس کے والے سے بھی کچھ الفاظ لکھے جائیں گے اور لوگ اس کو جھٹلائیں گے نہیں، وہ چیزیں جو ہے نا تاریخ کے اندر وہ جھٹلائی نہیں جا سکتی، ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے جو وکیل ہیں حامد خان، انہوں نے جب اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو چیف جسٹس نے ایک بڑا اہم جملہ بولا، انہوں نے کہا پڑھیں کیا لکھا ہے اس صفحے کے اوپر، کیا لکھا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ سارا کچھ کیسے ہوا۔ تو چیف جسٹس نے کہا اب ہمیں سمجھائیں عام الفاظ میں، سادہ الفاظ میں۔ تو شوکت عزیز صدیقی صاحب آئے، اپنے وکیل حامد خان صاحب کو کہا کہ یہ تھا سارا کچھ، کہ جب میں جج تھا تو مجھے فون آتا ہے اور مجھے کہا جاتا ہے کہ نواز شریف اور اس کی بیٹی کو سزا دینی ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب سن کے کہتے ہیں کہ آپ کا جملہ جو ہے اس میں بڑا وزن ہے، یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، یا آپ کیا بول رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایسا ہوا، خود ہوا، یہ اس لیے ہوا کیونکہ جو ان کو فون کال آئی، وہ فون کال جو ان کو ریسیو ہوئی، اس فون کال میں ان کو بتایا گیا کہ جی آپ نے یہ کرنا، انہوں نے انکار کر دیا اور ان کو فارغ کر دیا۔ اب فیض حمید صاحب کہاں پھنستے ہیں؟ دیکھیں 2018 میں جو نوید مختار صاحب تھے وہ DGI تھے اور 2018 میں فیض حمید جو ہیں وہ DGC تھے۔ اب یہ معاملہ تب آ کر پھنسے گا جب عدالت پوچھے گی کہ جی فیض حمید صاحب بتایا جائے یہ کس کے کہنے پر ہوا، تو فیض حمید کہیں گے باجوہ صاحب کے کہنے پر ہوا۔ سپریم کورٹ کے جو 5 آنریبل ججز ہیں وہ مشاورت کر کے زیادہ سے زیادہ باجوہ صاحب کو بھی نوٹس جاری کر دیں گے، لیکن اس سے پہلے فیض حمید صاحب سے یہ بات پوچھیں گے۔ فیض حمید صاحب پھنستے کہاں پر ہیں، میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ باجوہ صاحب کے کہنے پر ہوا، آپ نے سارا کچھ ان پر ڈال دیا، لیکن آپ اس وقت کیوں نہیں بولے؟ آپ نے تو کہا نا کہ سارا کچھ باجوہ صاحب کے کہنے پر ہوا، آپ اس وقت DGC تھے اور اس وقت DGI نوید مختار تھے، تو یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ایک DGC رہنے والا جو شخص ہے وہ یہ کرے؟
ہو سکتا ہے ویسے ایسے، کیونکہ سر اس کیس میں آپ کو پھر بتا دوں کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ 30-31 سال پرانی وہ جو خبریں ہیں، وہ جو جنرل اسلم بیگ تھے ان کے والے سے لگی ہوئی خبر، ٹائمز میگزین کے اندر ان کا انکشاف، اور وہ پھر معاف ہو جائیں گے، نہیں، ناٹ ایٹ آل، نیور. کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، آنریبل کورٹ، آنریبل چیف جسٹس، جو بہت انٹیگریٹی والے چیف جسٹس ہیں سر، وہ کسی کو معاف نہیں کرنے والے. وہ چاہے کوئی جج ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان کے گھر کا ہی کوئی فرد کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، انہوں نے فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق دینا ہے. اور یہ بات اس پاکستان میں یہ طے ہو جانی ہے، اس غریب کی، اس فقیر کی یہ بات لکھ لیں، تطہیر کا عمل شروع ہونا ہے، اور یہ لکھ لیں بات کہ کوئی بھی نہیں بچے گا، کوئی قانون کے شکنجے سے نہیں بچ سکتا. جس نے قانون کو وائلیٹ کیا، جس نے اپنے کردار سے ہٹ کر فیصلے کیے، جو مس کانڈکٹ کا مرتکب ہوا، سر قانون بہت سخت ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے کسی کو نہیں چھوڑنا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس سے اٹھا کر اس کے اوپر الزام لگا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جی اس کے کہنے پر ہو رہا تھا. سر سپریم کورٹ نے اس کیس میں رولز اینڈ ریگولیشنز کو طے کرنا ہے. اس کیس میں سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دینا ہے. جسٹس شوکت عزیز صدیقی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی عمر گزر گئی، ان کا جو اب جج رہنے کا جو ہے وہ ٹائم پیریڈ وہ تو نکل گیا، لیکن اس کیس میں انصاف بھی ہونا ہے اور مثال بھی قائم ہونی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی یہ کیس ہاتھ سے نکل گیا ہے اور یہ کیس بند ہو جائے گا، فائل کھلے گی سپریم کورٹ میں بند، جس طرح وہ سابق جو چیف آف آرمی سٹاف تھے ہمارے اسلم بیگ صاحب، ان کے کیس بند ہو گئے ہیں. بند کی ہوئے یار، ہوئے کچھ نہیں. وہ جو IGI کیس تھا اس میں افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں جو سپریم کورٹ میں بینچ بنا تھا، اس نے سماعت کی، اس کا فیصلہ آج تک نہیں ہوا. یہ کہا گیا کہ جی انہوں نے پیسے بانٹے تھے. یونس حبیب، عبدالحفیظ پیرزادہ، لیاقت بلوچ، نواز شریف، بیگم عابدہ حسین، اس کے بعد اسلم درانی، اس کے بعد اسلم بیگ، ان سب میں پیسے بانٹے گئے. اور اس کیس میں آپ کچھ فیصلہ تو دیتے. وہ جو IGI کیس تھا جس میں کہا گیا تھا، IGI کیس دراصل تھا یہ نا، IGI بنائی اس لیے گئی تھی، جو الزام لگایا جاتا ہے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ بہت مقبول تھیں، پاپولر تھیں، اور ان کی پاپولیرٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے IGI تشکیل دی گئی. اور IGI کے اندر جو یہ سیاسی لوگ تھے ان میں پیسے بانٹے، ISI نے پیسے بانٹے. یہ ایک الزام تھا، یہ ایک الزام تھا. اب یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ سپریم کورٹ میں سر یہ طے ہونا ہے کہ اس کیس کا اصل فیصلہ کیا، اور فیصلہ ہونا ہے آئین اور قانون کے مطابق. اور آخر میں وہ شعر پڑھوں کہ میں نیل کرائیاں نیل کا، میرا تن من نیلو نیل، میں نے کرسی دی سولی چاڑیا تے ایک نہ سنی دلیل، اج منصف ہو جا حافظہ میں کیتا فیض وکیل. تو سر جنہوں نے فیض حمید صاحب کو وکیل کیا تھا وہ بھی جواب دہ ہوں گے عدالت میں، وہ بھی بتائیں گے. اس میں پکڑ عمران خان صاحب کی بھی ہوگی کبھی نہ کبھی، لیکن اس میں بڑے کرداروں کے نام آنے ہیں. صبر رکھیں، سارا کٹا کھلنا ہے سر، کسی نے نہیں بچنا. آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہونا ہے، فیصلہ میرٹ پر ہونا ہے، اور فیصلہ چیف جسٹس نے کسی کی شخصیت کو اور اس کے کردار کو دیکھ کر نہیں دینا. فیصلہ انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق دینا ہے، اور جس کو رگڑا لگنا ہے اس کو لگنا ہی لگنا ہے. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.